अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में कि वर्ल्ड वॉर टू कैसे शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू दोस्तों इंसानी ज़िंदगी में वो जंगें जिसमें बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए थे। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन, आज के दिन सारे जियो पॉलिटिकल रिलेशन को ट्रेस बैक किया जा सकता है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजूहात जैसे हमने पहले ही वर्ल्ड वॉर वन में पढ़ा था कि जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया जाता है जो कि सारे के सारा जर्मनी के खिलाफ था। और किस वजह से? क्योंकि जब लंदन, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस और इटली जंग में कूद जाता है तो उसका जो नुकसान होता है वो बिग फोर यूनिट बना के जर्मनी के खिलाफ ये नुकात बनाते हैं कि ये सारा फाइन, ये सारा जुर्माना जो जंग में नुकसान हुआ था ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस और इटली एम्पायर का, उन्होंने जर्मनी को जोर देने के लिए वो सारा बर्डन जर्मनी पे डाला था। दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू के छोटे मोटे किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। हिटलर के बारे में आप सबको कुछ न कुछ मालूमात है। आज की वीडियो में गहराई में चल के स्टडी करते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ क्या था, कैसे शुरू हुआ था, हिटलर की राइजिंग कैसे होती है, अचानक हिटलर की इतने उरूज तक कैसे पहुंच जाता है। दोस्तों अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से, जब वर्ल्ड फेमस पीस वर्सल ट्रीटी साइन की जाती है जिसका सारे का सारा बोझ जर्मनी पे डालते हैं। और उस जुर्माने की वजह से तकरीबन जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट और हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बड़ी हद तक पहुंच जाती है कि जर्मनी में एक ब्रेड की कीमत लाखों में हो जाती है। ये सारे का सारा बिग फोर इटली, ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस की वजह से, जिन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी में आर्टिकल नंबर 231, आर्टिकल नंबर 231 में ये लिखा हुआ था कि जंग में जितना भी नुकसान हुआ है किसी भी मुल्क का, वो फौजियों के लिहाज से है, वो असलहे के लिहाज से है, वो ज़मीन के लिहाज से है, वो आलूदगी के लिहाज से है, ये सारा बर्डन जर्मनी पे करेगा, ये सारा जुर्माना जर्मनी पे करेगा। क्योंकि बिग फोर यूनिट यही कह रही थी कि जंग जहाँ पर भी हुआ है गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की है, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ने की है। लेकिन अगर आप उस वार की पूरी डिटेल, चेन ऑफ रीजन पहले से शुरू होते हुए आखिर तक देखोगे तो सारी की सारी गलती ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की। जब जर्मनी को 33 या 31 बिलियन डॉलर का जुर्माना पड़ जाता है तो उसी टाइम जर्मनी ने ये जुर्माना कहाँ से अदा करना है? जाहिर सी बात है अपने पब्लिक पर, आवाम पर, सिविलियन पर बोझ डालना है। हर फूड के प्रोडक्ट पर, हर चीज़ पे टैक्स लगाना है और टैक्स लगाते लगाते ये जुर्माना पे करना है। जब जर्मनी 1921 में 1921 में पहली किस्त की अदायगी करती है तो उसके बाद हर चीज़ की कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। और इस फाइन की, इस जुर्माने की आखिरी किस्त जर्मनी ने 2010 में अदा किया। इस सारे पेमेंट, इस सारे जुर्माने को अदा करने में जर्मनी को 100 साल तकरीबन लग गए और वो सारी ट्रीटी, वो मुआहदे ख़त्म हो गए। जैसे उस्मानिया सल्तनत के लिहाज से भी कुछ शराइत और ज़वाबित उसमें लागू हुए थे जो 1923 में ख़त्म हुए, 2023 में ख़त्म हुए हैं। तो जर्मनी ने आखिरी किस्त की अदायगी 2010 में कर दी। इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान में, हाइपर इन्फ्लेशन और महंगाई के दौरान में एडोल्फ हिटलर की रहनुमाई हो जाती है। एक नौजवान पॉलिटिशियन की एंट्री हो जाती है जर्मनी की पॉलिटिकल साइड में। एडोल्फ हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बहुत अगेंस्ट होता है और इसके स्पीच में, हिटलर के स्पीच में, अल्फाज में ये तासुर होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ, हजूम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। उस टाइम जर्मनी के अवाम बहुत ज़्यादा परेशान हाल, कश्मकश में थे, बेरोज़गारी थी, महंगाई थी। वो उस बंदे के पीछे ज़्यादा दौड़ लगाते थे जो इन दुश्मनों के खिलाफ बात करते थे। और हिटलर ने शुरू इसी बातों से किया था कि हमारे ऊपर जो मुजालिम हुआ है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती की गई है, ये हमारी अपनी वजह से नहीं, अवाम की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो इंटरनेशनल एलिमेंट मौजूद है, इंटरनेशनल सोर्सेज मौजूद है जो हमारी मुखबरी करते हैं। हिटलर यही कहता था कि हमारे मुल्क में जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट रहने लगे हैं, जिसको ज्यूश, यहूदी, इन लोगों की वजह से हमारी बेइज्जती हुई और ये इंटरनेशनल एलिमेंट है। हिटलर ने जर्मन लोगों और जीविश यहूदियों के बीच में नफरत फैलाने का काम शुरू किया और एक खूब प्रोपेगेंडा शुरू किया, क्योंकि हिटलर यही चाहता था कि अपना बदला ले उन ममालिक से जिनकी वजह से, जिसमें ब्रिटेन, यूएस और
اٹلی شامل تھا اور فرانس، ان لوگوں سے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارے اوپر اتنے پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے اوپر اتنے جرمانے عائد کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معاشی اور اقتصادی دونوں صورتحال ہمارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ ورلڈ وار ون کے بعد 1920 کے بعد جرمنی میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے، لاکھوں لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے تھے، لاکھوں لوگ ان امپلائمنٹ کا شکار ہو گئے تھے، لاکھوں لوگ بے روزگاری اور غربت کا شکار اور غربت کی آہی لکیر کے نیچے دب گئے تھے، جس کی وجہ سے ہٹلر کو یہ فکر لگی تھی کہ پتہ نہیں جرمنی رائز کر پائے گا یا نہیں، اس بغلاہٹ سے جرمنی نکل پائے گا یا نہیں۔ اس نے یہی راستہ تلاش کیا کہ ان سارے ممالک سے بدلہ لے لے اور جتنے بھی سزائیں جرمنی پہ لگائی گئی ہیں، جتنے بھی جرمانے جرمنی پر لگائے گئی ہیں، اس سارے جرمانوں کو ختم کیا جائے، تب جرمنی رائز کر سکتا ہے۔ جتنے بھی نیوز چینلز تھے، جتنے بھی نیوز پیپر تھے، اس سب کے سب میں ہٹلر کی ایڈورٹیزمنٹ، ہٹلر کا رائزنگ اپ، اوپر آنا اور ان کی تقاریر، ان کے باتیں، حب الوطنی ہر جگہ پھیلائی گئی اور عوام سارے کے سارا ہٹلر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس سارے جدوجہد کے بعد آخر کار 1933 میں ہٹلر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کنسیڈر کر جاتا ہے، ساری چیزوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مین پاور سمجھ کر پوری جرمنی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اپنے سورس کو جرمنی کے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی ٹائم ہوتا کیا ہے، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، بھوک سے مرنا عروج پر ہوتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جرمنی میں پیور آرین لوگ رہیں گے، پیور جرمن لوگ رہیں گے، یہاں پر اسلاوک اور جیوش یہودیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اعلان کرتے ہی لوگوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جاتا ہے اور پورے جرمن اور آرائن لوگ جو ہے وہ جیوش اور سلاوک لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ہٹلر ایک تھیوری بناتا ہے، اس تھیوری کے اکارڈنگ جرمنی میں صرف آرین لوگ رہیں گے، جوش اور سلاوک لوگوں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور سال 1935 میں پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جرمنی کے پاس ایک ایئر فورس بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سارے ممالک کے پاس ہوتا ہے، آرمی ہوتا ہے، ایئر فورس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ 1918 میں جو ٹریٹی سائن ہو رہی تھی، ورسل ٹریٹی، اس میں لکھا گیا تھا آرٹیکل نمبر 231 میں کہ جرمنی اپنا کوئی فورس نہیں بنا پائے گا، ایئر فورس نہیں بنا پائے گا، جرمنی کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہوگا۔ 1935 میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، ہٹلر چھپکے سے اپنا ایئر فورس بنا لیتا ہے، ایئر لائن کنٹرول وہ مضبوط کر لیتا ہے اور بحری فوج بھی وہ بنا کے رکھ لیتا ہے۔ لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے 1935 میں، پھر بریٹن، یو ایس، اٹلی، فرانس، ان سب کو فکر لگ جاتی ہیں کہ ہٹلر کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ہٹلر وہی کرنے جا رہا تھا کیونکہ اس کا خواب تھا کہ جرمن امپائر دنیا پہ رول کریں گے اور جرمنی میں صرف آرائن لوگ رہیں گے، محب الوطن، جس کے اندر حب الوطنی پوٹ پوٹ کر بری ہوگی۔ جو بگ فور یونٹ میں ہوتے ہیں لوگ، وہ سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہٹلر نے ٹریٹی آف ورسلز کو وائلیٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے ممبر ایسے ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جرمنی کے ساتھ زیادتی تھی، تو وہ اگنور کرتے ہیں کہ ہٹلر نے ٹریٹی آف ورسلز کو وائلیٹ نہیں کیا ہے۔ بریٹن امپائر یہی دیکھ کے 1935 میں ایک اور ٹریٹی سائن کر دیتا ہے کہ جرمنی اپنی نیوی اور اپنا ایئر فورس بنا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اس جرمانے اور فائن کو دیکھتا ہے کہ جرمنی اگر $33 بلین ادا کرے گا تو پتہ نہیں اس کے اوقات رہیں گے یا نہیں رہیں گے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی، یا بحری یا نیوی فوج بنانے کی، یا ایئر فورس بنانے کی، ایک مضبوط جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتا ہے، اپنے ملک کے دفاع کے علاوہ وہ انویٹ کر سکتا ہے، دوسرے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بحری فوج یا نیوی ہٹلر بنا پائے گا یا نہیں۔ تو 1935 میں یہ ایک ٹریٹی بھی سائن کرتے ہیں بریٹن امپائر کہ جرمن امپائر یعنی ہٹلر اپنا نیوی اور ایئر فورس بنا سکتا ہے۔ دوستو، ہٹلر چپکے سے تیاری میں لگا ہوتا ہے، اپنا نیوی فورس، ایئر فورس، ملٹرائزیشن وہ پریپیئر کر رہا ہے، اور آخر کار 1938 میں جب ہٹلر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ملٹری، اس کی فوج پوری طرح پریپیئرڈ ہے، تو وہ اپنے ارد گرد نظر گھمانا شروع کرتا ہے، اور ساتھ میں آسٹریا پر نظر اس کی پڑ جاتی ہے۔
آسٹریا کو قبضہ کرنے کے لیے، انویٹ کرنے کے لیے پہلے وہ آسٹرین امپائر سے بات کر لیتا ہے۔ ہٹلر کی سب سے بڑی مقصد یہ تھی کہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ممالک کو انویٹ کر کے اس کی ریسورسز کو جرمنی امپائر اور جرمنی عوام کے لیے، آریان لوگوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے استعمال کر سکے۔ اور جتنے بھی جرمن بولنے والے ممالک تھے، ہنگری، آسٹریا وغیرہ، اس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ آسٹریا کے امپائر سوشنک سے ملتا ہے اور اس سے زبردستی ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اور پولیٹیکل انٹری میں انفلٹریٹ کرتا ہے اپنے عوام کو، اپنی نازی پارٹی کے ممبرز کو آسٹریا کے گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں انفلٹریٹ کرتا ہے، داخل کرتا ہے، اپنی سورسز ادھر مضبوط کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہانش فیشنبرگ کو فائنانس کا منسٹر بنا دیا جاتا ہے اور باقی جتنے بھی نازی ممبر تھے اس سب کو رہا کر دیا جاتا ہے، جو کہ آسٹریا کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے اپ ٹو 1918 اور 1917 کے بعد وہ سب کو رہائی مل جاتی ہے۔ نازی گورنمنٹ کے لوگ آسٹریا میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، اسمبلی میں، آرمی میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہٹلر کے لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد حالات کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں اور ایک اسمبلی منعقد کی جاتی ہے جس کے بارے میں ووٹ کیا جاتا ہے۔ اس انٹرنیشنل ووٹ کا جب پتہ چل جاتا ہے ہٹلر کو کہ انٹرنیشنل ووٹ کیا جا رہا ہے، یا وہ ہمارے ساتھ رہیں گے یا ضم ہوں گے، اسی ٹائم ہٹلر کیا کرتا ہے کہ اپنی آرمی کو لے کر آسٹریا میں انویٹ کرتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی ٹائم آسٹریا کا چانسلر جو ہوتا ہے وہ خون خرابہ نہیں چاہتا اور ہٹلر کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے۔ جب ہٹلر چلا جاتا ہے اپنی آرمی کو لے کر، اسی ٹائم پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں کہ آسٹریا کے ہنگامی حالات کی وجہ سے ہٹلر کو بلایا گیا ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، باغی لوگ موجود ہیں جو کہ آسٹریا کے چانسلر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے چانسلر نے ہٹلر کو بلایا ہے۔ اسی ایڈورٹیزمنٹ اور اس اشتہارات کی وجہ سے آسٹریا کے لوگوں میں، جو کہ جرمن بولنے والے تھے، ان میں ہٹلر کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی شہرت بڑھ جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہٹلر آسٹریا کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ دوستوں، بنا کسی خون خرابے کے آسٹریا جرمنی کے انڈر میں چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب ہٹلر انویٹ کر رہا ہے آسٹریا میں تو سب سے پہلے وہاں پر نازی پارٹی کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریشن کے اندر، گورنمنٹ کے اندر انفلٹریٹ کیا جاتا ہے ہٹلر اپنے بندوں کو، جس کی وجہ سے وہاں پر قبضہ جمانا آسان ہو جاتا ہے۔ آسٹریا کے قبضے ہونے کے بعد ہٹلر کی نظر چلی جاتی ہے چیکو سلواکیہ پر۔ چیکو سلواکیہ میں ایک ریجن تھا جہاں پر پیور جرمن لوگ رہتے تھے اور ہٹلر یہی بیان دیتا ہے، یہی نیوز چلاتے ہیں، یہی پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ یہ ریجن اوبیسلی فور شور یقیناً ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے جرمن ہے اور یہ جرمنی سے اتحاد کرنے میں، جرمنی میں ضم ہونے کے لیے خود چلا رہے ہیں کہ ہم جرمنی کے ساتھ ہونا چاہتے تھے۔ اور باقی ان لوگوں کی کلچر اور ثقافت بھی ایک تھی، جرمن تھے، تو وہ اوبیسلی شاید وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہم ہٹلر کے پاس چلے جائیں۔ اب یہاں پر برٹن امپائر کی انٹری ہوتی ہے، نیول چیمبرلینڈ کی۔ نیول چیمبرلینڈ یہی کہتا ہے کہ ہٹلر جو چاہتا ہے اس کو دیا جائے۔ وہ 1917 کی وار کو دیکھ کر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں دوسرا وار یا خون خرابہ ہو جائے، اور آخر کار 1938 ستمبر 1938 میں ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ایڈولف ہٹلر اور برٹن پرائم منسٹر کے درمیان کہ یہ حصہ ہٹلر کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک معاہدہ یہ بھی کر لے کہ وہ کوئی وار کی طرف نہیں جائے گا، جنگ کی طرف نہیں جائے گا۔ ہٹلر خوشی خوشی سے ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، بنا کسی وار کے اسی ریجن کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور یہ ایگریمنٹ بھی سائن کرتا ہے کہ میں کسی جنگ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگلے سال 1939 میں جرمن امپائر یعنی ایڈولف ہٹلر نے ورلڈ وار 2 کا سوچا ہوا ہے، اور بہت جلد ہی مارچ 1939 میں ہٹلر اپنی آرمی کو لے کر باقی چیکو سلواکیہ کے علاقے کو انویٹ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ تھوڑی سی جنگ ہونے کے بعد پورا چیکو سلواکیہ جرمنی کے انڈر آ جاتا ہے اور ہٹلر کی پاور اور خوف پھیل جاتا ہے یورپین کنٹریز پر۔ اب دوستو، جبکہ آسٹریا اور چیکو سلواکیہ جرمنی کے انڈر میں آ گیا ہے
اور ہٹلر ان تین ممالک کا ایک ساتھ ڈکٹیٹر بن گیا ہے، امپائر بن گیا ہے، تو ہٹلر کی نظر ساتھ میں پولینڈ پر جم جاتی ہے کہ اب پولینڈ کو قبضہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہٹلر کو اپنے کھوئے ہوئے زمین کو واپس حاصل کرنا اور فرانس، برٹن اور یو ایس کو اپنی پاور بھی دکھانا تھا اور اس سے اپنا بدلہ بھی لینا تھا۔ اب پولینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہٹلر بڑے چالاکی سے کام لیتا ہے اور وہ سوویت یونین کے ساتھ ایک امن ایگریمنٹ سائن کرتا ہے۔ سوویت یونین کے ساتھ ہٹلر نان ایگریشن ایگریمنٹ سائن کرتا ہے۔ آپ کو 1939 کے اوپر سے لگا ہوگا کہ جرمنی تو پولینڈ سے یعنی سوویت یونین سے بہت نفرت کرتا تھا، اب نان ایگریشن ایگریمنٹ کیسے سائن کرتا ہے؟ پولینڈ کو قبضہ کرنے کے لیے نان ایگریشن ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے۔ ستمبر 1939 میں ہٹلر اپنی آرمی کو انویٹ کرنے کا حکم دیتا ہے پولینڈ پر قبضہ جمانے کے لیے، اور ہٹلر یہی پلان کر رہا تھا کہ پولینڈ کے نارتھ اور ساؤتھ دونوں سائڈوں پر ہم حملہ کریں گے۔ اس حملہ کرنے کے لیے 10 لاکھ ٹروپس، 10 لاکھ فوجی اہلکار جو ہے وہ پولینڈ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اسی اٹیک اور قبضے کو دیکھ کر باقی پوری دنیا حیران رہ جاتا ہے کہ ہٹلر لگا ہوا ہے، رک نہیں رہا۔ پہلے آسٹریا، پھر چیکو سلواکیا کچھ ریجن، پھر پوری چیکو سلواکیا، اب پولینڈ کی طرف 10 لاکھ ٹروپ بھی بھیجے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ فکر کس کو لگ جاتی ہے؟ فرانس کو، کیونکہ پولینڈ کے بعد فرانس کی باری ہے اور ہٹلر رکنے والا نہیں ہے۔ ہٹلر یہی سوچ کر پولینڈ کو انویٹ کرتا ہے کہ اگلا میرا قدم اور میرا ٹارگٹ فرانس ہے۔ فرانس کو فکر لگ جاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک قبضے کر جا رہا ہے، اگلی باری میری ہے تو میں کیا کروں گا، اور اپنی طرف سے وہ جنگ شروع نہیں کر سکتا قانون کے مطابق جو ٹریٹی سائن کی گئی تھی 1918 میں، اس وجہ سے فرانس وہ جنگ شروع نہیں کرتا۔ اس کے باوجود برٹن امپائر جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آسٹریلیا، کینیڈا، افریقہ، نیوزی لینڈ اور فرانس بھی جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ 1913 کے اس ٹائم کو فونی وار کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی ٹائم ابھی فی الحال ورلڈ وار 2 جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ جھوٹ موٹ کا وار ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ نہ آسٹریلیا نے، نہ نیوزی لینڈ نے، نہ افریقہ نے، نہ برٹن امپائر نے، نہ فرانس نے اپنی آرمی کو، اپنے ٹروپس جرمنی کے ٹروپس کے خلاف بھیجے تھے، بلکہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، لیکن جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس ٹائم کو فونی وار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کی شروعات نہیں ہوئے ہے، اور نہ پولینڈ کی ہیلپ کے لیے کوئی آرمی انویٹ کر رہا ہے جرمنی کے خلاف۔ ستمبر 1939 میں پولینڈ پر ہٹلر قبضہ بھی کرتا ہے۔ پولینڈ کی طرف سے 13 لاکھ ٹروپس بھیجے گئے 10 لاکھ ٹروپ کے مقابلے میں، لیکن پولینڈ کی آرمی ابھی اولڈ فیشن کی آرمی ہوا کرتی تھی پولینڈ کی، مطلب اتنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ برابر نہیں تھی۔ دوسری سائڈ پر ہٹلر کی آرمی ہر ٹیکنالوجی کے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے برابر تھی، تو کچھ ہی دنوں میں پورے پولینڈ کو جرمن آرمی قبضے میں لے لیتا ہے، اور پولینڈ بھی جرمنی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر دوستوں مینشن کرنا چاہیے ہٹلر کی وار فیئر اسٹریٹجی کے بارے میں، کہ وہ کون سی اسٹریٹجی اس نے بنائی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی تیزی سے ان سارے ممالک کو قبضہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تو وہ اسٹریٹجی تھی بلٹز کریگ، تیزی کے ساتھ کسی کو پتہ نہ لگنے سے پہلے انویٹ کر کے اس کی آرمی کو قبضہ کر کے اور پورے ملک کو قبضہ کرنے کو، یہ اسٹریٹجی ہٹلر نے بنائی ہوئی تھی جس کا نام بلٹز کریگ تھا۔ اسٹریٹجی کے ساتھ ہٹلر نے سکسیسفلی بہت سارے ملکوں کو، جس میں آسٹریا، چیکوسلواکیا، پولینڈ وغیرہ آتے ہیں، ساتھ میں چھوٹے موٹے ریجن بھی آتے ہیں، ان سب کو سکسیسفلی بہت آسانی کے ساتھ انویٹ کر کے قبضہ کر دیا تھا۔ اسٹریٹجی میں یہ پلان کیا گیا تھا کہ پہلے ملٹری اٹیک کرے گا، اور جیسے اٹیک کرنے کے لیے وہ پہنچیں گے تو اوپر سے ہمارے ایئر فورس آ کر اوپر سے وہ اٹیک کریں گے، تو باقی مخالف ملک کی آرمی جو ہے وہ ہوا سے باختہ ہو کر میدان چھوڑ کر یا تو بھاگ جائیں گے یا سرنڈر کر۔ ہٹلر کا مقصد یہی تو ہوتا تھا کہ چھوٹے موٹے وار لڑ کر زمینیں قبضے کیے جائے، نہ کہ بڑی وار جو زیادہ مہینوں تک، زیادہ دنوں تک چلتے جائے۔ اس وجہ سے ہٹلر نے یہ بلٹز کریگ اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی، جس میں اپنے سولجر کو وہ ایک قسم کا ڈرگس بھی پلاتا تھا، جس میں یہ آج کل ہم کرسٹل یا آئس کے نام سے جانتے ہیں۔ جو بندہ پی کر، جس کا نشہ جو انسان کرتا ہے، اس کو 24 گھنٹے 72 گھنٹے مطلب کئی دنوں تک اس کو نیند نہیں آتی، اور وہ کام کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ تو بہت سارے سولجر کو یہ ڈرگز دیے جاتے تھے تاکہ وہ تھکے نہ، اور جلدی سے جلدی انویٹ کر کے دوسرے ممالک کے آرمی پر وہ رات کو سوتے تھے، اور یہ لوگ یہ ڈرگز لے کر
جاگتے ہوئے ان پہ اٹیک کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور وہ سرنڈر کر جاتے ہیں یا وہ مر جاتے تھے۔ کرسٹل کا دینا سولجر کو اس ٹائم بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا ہٹلر کی آرمی کے لیے اور ہٹلر کے لیے، کیونکہ وہ چند دنوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر پورے ملک کو قبضے میں لے لیتا، لیکن لانگ ٹرم کی لائف کے لیے سولجر کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اب جبکہ جرمنی پولینڈ کو بھی انویٹ کر کے قبضہ کر لیتا ہے تو پولینڈ کی پارٹیشن ہو جاتی ہے، ہاف حصہ سوویت یونین کے پاس چلا جاتا ہے اور ہاف حصہ جو ہے وہ جرمنی کے پاس آتا ہے۔ اب فکر لگ جاتی ہے فن لینڈ کی امپائر کو کہ اب ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جبکہ پولینڈ جو رشیا کا حصہ تھا ابھی اس پر جرمنی نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اب ایڈولف ہٹلر فن لینڈ پر آ کر قبضہ کر لے اور اپنے ٹروپس کو ادھر بھیج دے، اپنے فوج، ایئر فورس، نیوی کا رخ فن لینڈ کی طرف کر دے۔ اب 1913 میں فن لینڈ کو بھی یہ فکر لگ جاتی ہے کہ مجھ پر شاید جرمنی اٹیک کر دے، تو وہ رشین امپائر سے مدد مانگ دیتے ہیں۔ رشین امپائر یہی کہتا ہے کہ مجھے اپنی ٹریٹی دے دو، مجھے سورس دے دو فن لینڈ کے اندر، یعنی میرے ساتھ معاہدہ کرو یا رشین کے ساتھ ضم کر دو اس فن لینڈ کی کنٹری کو، پورا ایڈمنسٹریشن میں ہمیں مداخلت دے دو۔ فن لینڈ انکار کرتا ہے اور اسی ٹائم رشین امپائر انویٹ کرتا ہے فن لینڈ میں۔ 1940 میں آدھا حصہ فن لینڈ کا چلا جاتا ہے رشین امپائر کے پاس اور آدھے میں وہ ایڈمنسٹریشن میں اپنی دخل اندازی برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اسی ٹائم 1940 میں ہٹلر کیا سوچتا ہے، وہ فن لینڈ کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ ہٹلر نے اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں ناروے اور ڈنمارک پر کہ کیسے ڈنمارک اور ناروے کو قبضہ کیا جائے۔ اسی ٹائم جو ٹریٹی آف ورسز تھی، جس میں کسی کو بھی یہ فکر نہیں تھی کہ ہٹلر یا جرمنی کا دوسرا امپائر یا بادشاہ یا پولیٹیکل ممبر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، ادھر چھپ کے ہٹلر نے اپنی پوری آرمی تیار کی ہوئی تھی اور اپنے سپیچ اور جذباتی تقریر کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پورے عوام کو اپنی طرف کیا ہوا تھا، اس لیے اپنے ملک کے اندر اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھے اور وہ دوسروں سے الگ سوچتا تھا۔ 9 اپریل 1940 کو ہٹلر اپنی بلٹسکریگ اسٹریٹجی کو لے کر ناروے پر اٹیک کرتا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، اس کی آرمی بھی اتنی زیادہ دنوں تک نہیں ٹک پاتی اور کچھ ہی گھنٹوں میں پوری ناروے کو جرمن آرمی، جرمن ٹروپس اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کا وائس چانسلر یا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے لنڈن، برٹن امپائر کے پاس اپنی پناہ لیتی ہے اور وہاں پر ہٹلر اپنی نازی پارٹی کا ممبر بنا کے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ ناروے اور ڈنمارک کو قبضہ کیا جاتا ہے تو آخرکار وہ دن پہنچ جاتا ہے کہ ہٹلر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب بیلجیم، لندن سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ 10 مئی 1940 کو ہٹلر ان سارے ممالک کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو لوگوں کو ویڈیو کے بیچ میں بتایا تھا کہ فرانس کو ڈر تھا کہ جرمنی، ہٹلر لگا ہوا ہے، آسٹریا، چیکوسلواکیا، پولینڈ، اور اب دھیرے دھیرے قریب آنا شروع ہو گیا تو وہ لازمی فرانس پر اٹیک کرے گا، اور فرانس نے تیاری شروع کی ہوئی تھی۔ اسی ٹائم سے 1935 سے 1933 سے وہ اپنی بارڈر پر ایک دیوار بنا رہے تھے، وال بنا رہے تھے، جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ بنا رہے تھے۔ فرانس کے ٹروپس اور ملٹری فورسز کو یہ یقین دہانی ہو جاتی ہیں کہ ہٹلر اگر اٹیک کرے گا تو وہ جنگل کے راستے نہیں بلکہ ہموار زمین جہاں پر میں نے دیوار بنایا ہوا ہے، جہاں پر میرے ٹروپس آلریڈی موجود ہے، یہاں سے اٹیک کرے گا۔ لیکن ہٹلر اسی سوچ کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ اب ہٹلر بیلجیم اور لگزمبرگ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب فرینچ ٹروپس فرانس کے بارڈر جہاں پر دیوار بنائی گئی ہیں، کچھ فورسز وہاں پر کڑی ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اور کچھ فورسز کو بھیجا گیا کیٹیگری بی کو الائنس فوج کے پاس، یعنی لگزمبرگ اور نیدرلینڈ کی آرمی کے پاس اور بیلجیم کی آرمی کے پاس، کہ وہ لوگ ان کی بارڈر کی حفاظت کریں۔ تو وہ اصل میں ان کی بارڈر کی حفاظت نہیں تھی، جرمن آرمی کو روکنا تھا فرانس کی طرف آنے سے۔ اب یہاں پر ہٹلر اپنی وارفیئر اسٹریٹجی بلٹسکریگ کا استعمال کر کے انویٹ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے لگزمبرگ اور نیدرلینڈ۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس جنگ کو بیٹل آف دا فرانس کہا جاتا ہے۔ ہٹلر اپنی آرمی کو بھی 3 گروپس میں تقسیم کرتا ہے۔ گروپ بی کا کام ہوتا ہے کہ وہ نیدرلینڈ پر حملہ کرے اور وہاں پر انویٹ کرے، پھر بیلجیم جا کر الائن فورس کے ساتھ وہ جنگ میں مصروف ہو جائے، اور گروپ سی کو بھیجا جاتا ہے فرانس کی اس بنائی گئی دیوار کے پاس، جہاں پر فرانس نے پہلے سے دیوار بنایا ہے، وہاں پر اٹیک کر کے ان ٹروپس کو مصروف کرنا ہے، ان ٹروپس کو الجھانا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ
سب سے پہلا گروپ اے آتا ہے. تو گروپ اے کہاں گیا؟ بی سی کا تو پلان آ گیا کہ بی نے جانا ہے بیلجیم اور نیدرلینڈ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اور اس آرمی کو مصروف رکھنا ہے. گروپ سی آ گئی فرانس کی دیوار کے پاس، یہاں پر ان آرمی کو مصروف رکھنا ہے. اب گروپ اے کا کیا کام ہے؟ ہٹلر نے بہت سوچ کے ساتھ ایک پلان بنائی ہوئی تھی. ہٹلر گروپ اے کو بھیجتا ہے اسی جنگل کی طرف جہاں پر توقع نہیں تھا کہ یہاں سے جرمن آرمی ہٹلر اٹیک کر سکتا ہے، اور فرانس کو اس جنگل کے اندر تھوڑے سے ٹروپس پہ کئی ٹروپس پر جو بالکل لمیٹڈ آرمی ممبر تھے ان پہ بہت بڑا یقین تھا کہ یہاں سے جرمن ٹروپس کبھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے. لیکن ہٹلر نے اپنی پلان اے جو ماسٹر پلان بنایا ہوا تھا وہ اسی کے لیے بنایا گیا تھا کہ اس جنگل سے جا کر گروپ اے فرینچ آرمی پر پیچھے سے وار کرے گا. اب چونکہ ماسٹر پلان اے تھا تو وہ پیچھے سے اس جنگل میں انویٹ کرتا ہے. کئی دشوار گزار راستوں سے وہ پہنچ جاتا ہے بیلجیم اور نیدرلینڈ اور فرینچ کی اس آرمی کے پیچھے سے وار کر جاتے ہیں جو بیلجیم اور نیدرلینڈ کے حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے. اور گروپ سی چونکہ اس کے سامنے سے لڑ رہی تھی تو بیلجیم، نیدرلینڈ اور فرینچ آرمی ادھر ہوا سے واسطہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہمارے پیچھے سے اتنی بڑی آرمی کہاں سے آ گئی، اتنے بڑے تعداد میں ٹروپس کہاں سے آ گئے، اور ان کے حوصلے پست ہو جاتا ہے، وہ ہارنے کے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں. ایک طرف سے گروپ سی لڑ رہا ہے الائن فورس فرینچ اور برٹن کے آرمی کو کہا جاتا ہے. برٹن، بیلجیم، نیدرلینڈ اور فرانس کے فورس کو الائنس فورس کہا جاتا ہے. الائنس کے خلاف ایک طرف سے جرمن آرمی سامنے سے گروپ سی لڑ رہی ہے، گروپ اے پیچھے سے آ گئی ہیں، اور یہ 4 لاکھ فوجی جو ہے وہ بیچ میں پس گئے. ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا علاوہ سمندر کے. ایک ہی راستہ مل جاتا ہے بھاگنے کو، سمندر کا. اب وہ اسی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں اور گروپ اے اور سی لگی ہوئی ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور وہ حوصلے بھی ان کے ہارے ہوئے ہیں، وہ سرنڈر بھی کر جاتے ہیں. اب بیلجیم، فرانس، نیدرلینڈ اور برٹن کو یہ فکر لگ جاتی ہے اگر یہ آرمی یہاں پر ساری کی ساری ختم ہو گئی تو ہم جنگ بہت آسانی سے ہار جائیں گے. اب بیلجیم، نیدرلینڈ اور فرانس کا سب سے بڑا مسئلہ جنگ جیتنا یا ہارنا نہیں تھا. اس ٹائم میں ان کو اپنی آرمی کو ایواکویٹ کرنا تھا اس ریجن سے. اگر یہ 4 لاکھ فوج یہ کھو بیٹھے تو اپنے ممالک سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ جرمنی ملٹری زمین سے لگی ہوئی ہے اور اوپر سے ایئر فورس لگا ہوا ہے اور ان ٹروپس کو، ان فوجیوں کو مار رہے ہیں. اسی ٹائم وینسٹن چرچل برٹن امپائر ایک ایواکویشن پلان بناتا ہے اور اس پر بہت جلدی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے تاکہ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے اس ٹروپس کو سمندر کے ذریعے نکالا جائے. اب یہاں پر پلان کے مطابق برٹش ایئر فورس اوپر سے آتا ہے، سمندر کے لحاظ سے فشنگ بوٹس آتے ہیں. ایئر فورس کا مطلب جرمن ایئر فورس اور ملٹری آپریشن کا مقابلہ نہیں تھا، گروپ اے یا سی یا ایئر فورس کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ اپنے ملٹریز کو، اپنے الائنس کو، فرینچ، نیدرلینڈ اور فرانس کے آرمی کو پروٹیکٹ کرنا تھا تاکہ یہ سمندر تک بحفاظت پہنچے اور ان کشتیوں کو، جو کہ جس کو فشنگ بوٹس کہتے ہیں، فشنگ بوٹ میں ان کو بٹھا کر یہاں سے جلدی سے ایواکویٹ کر کے برٹن امپائر اور فرانچ امپائر کی سلطنتوں میں، زمینوں میں منتقل کی جائیں. فشنگ بوٹس میں زیادہ تر بیلجیم اور فرانس کے عوامی لوگ تھے جو کہ فشنگ کے لیے اپنے بوٹس رکھتے تھے. اسی بوٹس کے ذریعے اس الائن فورس کو ایواکویٹ کر دیا جاتا ہے. 1941-1940 کے قریب تقریباً 3 لاکھ فوجیوں کو وہاں سے بحفاظت ایواکویٹ کیا جاتا ہے اور 1 لاکھ فوج مارے جاتے ہیں. اب 2 جون 1940 میں فرانس جرمنی کے سامنے یعنی ہٹلر کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے. اگر اسی دوران دوستو آپ دیکھیں تو جرمنی نے بہت سارے ممالک کو قبضہ کیا ہوا ہے، اور اگر اسی دوران جنگ کو بند کر دیا جائے تو جرمنی نے جنگ جیتی ہوئی ہے. لیکن 1941 میں ایسا کیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے اور جرمنی جنگ ہار جاتا ہے اور برٹن امپائر جنگ جیتتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جنگ کی ہارنے کی وجوہات اور فال آف ہٹلر کی وجوہات پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.